बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशिस्त इश्क की पांचवी नशिस्त डॉक्टर हमाद और मेरे साथ मौजूद हैं सर जुल्फ़कार मुगल साहब। खुश आमदेद सर। और जी इस बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम में जैसा कि हम सूरह बकरा की एक तरतीब को आगे लेके चल रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक होगा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 5 का जिक्र करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आयत पिछली आयत से जुड़ी हुई है, और इसमें जो पहली चीज जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है वो ये है कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। हिदायत को इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुई है वो है राइट गाइडेंस, यानी दुरुस्त सिमत में जो हमारी गाइडेंस है उसको हम हिदायत कहेंगे। तो पहला सवाल सर आपसे आज ये कि ये हिदायत जो लफ्ज है इसके क्या मानी है और हमें इससे क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बात यह कि हमारे तमाम जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, मैं एक बात इनके साथ शेयर करूंगा। और वो बात यह है कि जो अरबी जुबान है ये दुनिया की सबसे साइंटिफिक जुबान। आप में से कोई भी जो जुबानों का माहिर है वो इस चीज की तस्दीक करेगा। ये नहीं कि मैं दावा कर रहा हूं। जितने भी जुबान के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अरबी से ज्यादा साइंटिफिक जुबान कोई नहीं। अच्छा, आप जरा अंदाजा कीजिएगा, अरबी का जो हर लफ्ज है उसका एक रूट वर्ड होता है, उसकी एक उसे अरबी में मादा कहते हैं, और वो अमूमन 3 हरूफ पे मबनी होता है। और उसके अंदर वो पूरी की पूरी तकरीबन तकरीबन पूरी समझ मौजूद होती है, जिसके बाद आप जो है ये तयन कर सकते हैं कि आप उस लफ्ज को और उस वो लफ्ज जिस आया करीमा में आया हुआ है आपने उसे कैसे समझना है। और अच्छा, ये जो तयन है ये वाहिद तयन है। ये तयन जो लुगात के माहिरीन है उन्होंने किया है। जी। यानी इस हवाले से कोई बंदा जो गैर मुस्लिम है वो ये नहीं कह सकता कि ये जी आपने अपने पास से लफ्ज बना लिया है या आपने इसका मानी खुद से मुतय्यन कर लिया। नो नो नो, वो तमाम मानी जो है वो अरबी की बड़ी बड़ी लुगात, जिनमें एक ताजुल उरूस लुगत है जिससे अमूमन हम उठाते हैं। इसी तरह एक इब्न फारस जो है ये लुगत है, इसी तरह एक मुखीत लुगत है, इसी तरह एक मुफरदात लुगत है। तो ये मुख्तलिफ लुगात है। तो जो लफ्ज हदायत है इसका जो मादा है ये ख, द और ये 3 हरूफ हैं। और इनको जोड़ने से जो है ये जो लफ्ज बनता है अरबी में इस मादे से, यही लफ्ज है जो जिससे ये हदायत निकला है, खदी। बुनियादी मानी है रोशन, नुमाया। नुमाया और रोशन, आगे आगे होना, दूसरों के आगे चलना। रोशन होने की वजह से दिन को भी कुरान पाक में खदाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर कोई बंदा समुद्र में सफर कर रहा है और वो देखता है कि चट्टान उभरी हुई है, दूर से नजर आती है, तो वो उभरी हुई जो चट्टान है उसको भी हदाया के मानों में, हदी के मानों में लिया जाता है, जो पानी में दूर से नजर आ जाए। कुरान करीम ने इस लफ्ज को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया, और जिन मानों में कुरान पाक ने इस्तेमाल किया उनमें नुमाया और रोशन भी है, और रास्ता बताने या आगे बढ़ जाना भी है, और तोहफा भेजने के मानों में भी इसे इस्तेमाल किया गया है। हदिया हम जो कहते हैं, अभी मैंने आपको हदिया दिया है, यानी जिसमें आपको कोई लालच नहीं होता और आप कोई चीज अगले बंदे को दे देते। हर चीज का जो उभरा हुआ या अगला हिस्सा होता है उसको भी हदी के मानों में लिया जाता है, जो दूर से नजर आ जाए। इन मानों में डॉक्टर साहब जो गर्दन होती है घोड़े की या ऊंट की, उसे भी हदी के मानों में जो है ये लिया जाता है। इसी तरह वो जानवर जो हज के दिनों में
حاجی لے کے جایا کرتے تھے اور برکت کے لیے یا انہیں نمایاں کرنے کے لیے آگے رکھتے تھے، تو ان جانوروں کو بھی چاہے وہ بکریاں ہوں چاہے وہ اونٹ ہوں، تو ان کو بھی ہدایہ کے معنوں میں، ہدیہ کے معنوں میں، اور ان کو بھی اس طرح جو ہے یہ رکھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا۔ اچھا، بعض اوقات جو لفظ خدی ہے یہ رہنمائی کی بجائے رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی جی بعض اوقات یہ لفظ جو ہے یہ رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے پیغمبر کو بھی جو ہے یہ ہدی جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا اگر ان سارے معنوں کو ہم یکجا کریں تو میں ایک گزارش آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے، انسان اس زندگی کو گزارنے کے لیے جب کوئی فارمولے، کوئی چیزیں طے کرتا ہے تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، دین ہمیں یہ والی بات بتاتا ہے کہ اکیلی عقل یہ کام کر نہیں سکتی، اس کو وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کی ضرورت جو ہے یہ جو اس کو ہے، جس کے بنا، اگر وحی کی ضرورت کے بنا آپ جو ہے یہ زندگی کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ہدایت ہے وہ ضلالت بن جائے گی اور یہ دنیا جہنم بنے گی، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ جی جی انسانی عقل نے بہت سوچا ہے اور سوچنے کے بعد بہت سے فارمولے بنائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان فارمولوں سے بہت سے ممالک چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آخر الامر وہ لوگ جو ہیں نفسیاتی اور کسی نہ کسی الجھن، کسی نہ کسی پرابلم کا شکار اور جنگ و جدل کا شکار، جبکہ جب انسانی عقل وحی کی روشنی میں کوئی چیز طے کرتی ہے تو اس کو ہدایت خداوندی کہا جاتا ہے، جس کا مقصود یہاں پر اس آیہ کریمہ میں میرے نزدیک ہے۔ جبکہ انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی طریقہ کار، وہ بنیادی طور پر جو ہے یہ ضلالت ہے۔ اچھا، ہدایت میں ڈاکٹر صاحب آخری بات، جی جی ہدایت میں رضا و رغبت کا شامل ہونا ضروری ہے، یہ جبرن نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو مجبوراً آپ کسی راہ پہ چلا رہے ہیں تو دین یہ ہدایت نہیں ہوگی بلکہ یہ جبر ہوگا، اور ہدایت کے معنوں میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ قرآن کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ چلیں یا نہ چلیں، اور اگر آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جنت یعنی جنت جو ہے یہ ملے گی، اور اگر آپ اس راہ سے بھٹک کے کوئی اپنا راستہ اختیار کریں گے تو پھر انہی راہوں سے بچنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے۔ جی فرمائیے۔ جی سر، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہدایت میں فورسفلی ہدایت نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس آیت کو گزشتہ آیات سے اور آپ نے جو اس کے مفاہیم بیان کیے ہیں اس سے اگر جوڑا جائے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر انسان جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کام بتائے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے آئے، نماز کو قائم کر لے، اور جو اس کو ملا ہے اس کو شیئر کرے، اور اس کے بعد جو اس پہلی کتاب پہ ایمان لے آئے، تو یہ لوگ پھر مایا ہو جاتی ہیں، یہ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نائب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نائب بننے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے، یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو لفظ ہدایت ہے، اس کی اتنی زیادہ ہم لوگ اصل میں الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ جی بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اتنے اچھے میننگز ہوتے ہیں، اتنے اچھے ان پہ تفکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم انہیں عام لینگویج میں اور عام زندگی میں اتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کا جو اصل میننگ ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ اسی ضمن میں میرے مائنڈ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب جو تھے وہ تہجد کے بعد اونچی اونچی اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے، وہ یہی دعا مانگتے جا رہے تھے۔ تو پیچھے سے ایک غریب آدمی آتا ہے مسجد میں اور
وہ مولوی صاحب کے پیچھے بیٹھ کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ جاتا ہے، یا اللہ گندم دے، یا اللہ گندم دے، یا اللہ گندم دے. اب مولوی صاحب اسے دیکھتے ہیں، اس کہتے ہیں او نافرمان، کم عقل، نادان، اللہ سے کوئی بڑی چیز مانگ، کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ تو اس نے آگے سے مولوی صاحب کہتا ہے مولوی صاحب جس کے پاس جو چیز نہیں ہوگی وہی مانگے گا نا، کہ ہمیں جس کیا چیز بات. ضرورت ہے میں وہی مانگوں گا نا اللہ سے. تو دیکھیں ہوں. ہم جب اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے مائنڈ میں ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے یہ تو بالکل اسی طرح سے ایک ہم نے دعا بنا لی نا چیز کو، جیسے ہماری کافی ساری اور دعائیں ہم نے رٹی رٹائی رکھی ہوئی ہیں، تو بس ہوں. کہ ہم نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم دل سے ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ ایسے ہی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب اللہ سے یوں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہدایت دے، تو وہ زبان سے ہی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ جب اس ہدایت کو ہم پہ بھیجتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار میں نہ، ذرا پیسے میرے پاس کم ہے، نہیں نہیں میں یہ تو میرے لیے نہیں ہے یہ حکم. تو نائب اللہ کا بننے کے لیے، ہدایت پہ رہنے کے لیے جو پہلی جو چیزیں ہیں جو پہلے سورہ بقرہ میں بیان کی گئی، ان پہ ایمان لانا بہت 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 ضروری ہے. اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. سر کامیابی ایک ایسا ٹاپک ہے، سکسیس، کامیابی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا نے کتنے ہی، مطلب دنیا میں ایک بھی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوگا جس نے اس سے پیسے نہ بنائے ہوں. لوگوں نے کتابیں لکھ دی کامیابی پہ، کامیابی کے راز گر، سیکرٹ کامیابی کے، یہ وہ، مطلب دنیا نے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ علم کی سطح پہ اگر کوئی ایسی ریسرچ بیٹھے، ہوں. علم کی سطح پہ کوئی ریسرچ ہو کہ جس پہ پتا چلے کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے جس نے جنریٹ کیا ہے، تو وہ یہ ٹاپک ہوگا، کامیابی. اس ٹاپک پہ موٹیویشنل سپیکرز نے، ہر بندے نے انتہائی زیادہ بات کی. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ باہر کے انگریز موٹیویشنل سپیکر کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. قرآن کھول لیجیے، اللہ نے قرآن کی پہلی 5 آیات میں بتا دیا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے. میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ نے کامیابی کے راز میں بتایا ہے کہ غیب پہ ایمان لیا، کہ جو چیز ہوں. سمجھ میں نہیں آتی، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اسے میرے پہ چھوڑ دو، غیب پہ ایمان لیا. ہوں. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے. نماز کی ایک شکل تو سرنڈر بھی ہے نا، کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں. ہوں. نمبر 3 کہ جو زائد ہے، جو تمہیں دوسروں کا حصہ ملا ہے وہ شیئر کر دو، اپنے ساتھ نہ رکھو. ہوں. نمبر 4 قرآن کو غور سے پڑھو. ہدایت کے اس تسلسل پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا یہ تسلسل قائم کیا، جو پہلی کتابوں سے لے کے ابھی تک جو وحی کا تسلسل ہے، اس پہ ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں پہ سب سے پہلے جو میرا، آپ بھی ماشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ کا بھی کافی علم ہے اور آپ بھی کافی اس پہ بات کرتے ہیں، تو پہلا سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کامیابی چیز کیا ہے، کامیابی کہتے کسے ہیں، جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ کامیابی ہے یا کامیابی کچھ اور ہے. جی سر. اچھا، وہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، ہم کامیابی یا فلاح پہ بات جو ہے یہ میں بعد میں کرتا ہوں. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہادی برحق کہا گیا، ہادی برحق، یہ لفظ بچوں کا ہم نام بھی رکھتے ہیں ہادی، جی جی تو وہ بنیادی طور پر اسی لفظ سے، اسی سے ہم نے جو ہے یہ ریلیٹ کیا ہوا ہے، جو ہادی ہدایہ کا جو ہے یہ ہدیہ یا ہدایہ جو لفظ ہے. جی جی. تو اب ہمارے پاس اگلا لفظ آ گیا جی، اور یہ لفظ ہے فلاح. فے، لام اور خے، فلاح. فلاح کے جو روٹ ورڈ ہے، اس کو اگر ہم عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر پوری سٹوری سنا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ابھی آپ نے موٹیویشنل سپیکرز کی بات کی، تو کسی ناطے سے میرا بھی ان کے ساتھ
جی موٹیویشنل اسپیکرز کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے. جی موٹیویشنرز کے ساتھ میرا جو ہے یہ تعلق ماضی میں جو ہے یہ رہا ہے. تو آج لیکن جب آپ قرآن کی روشنی میں قرآن کی نظر سے اس لفظ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کامیابی کے متعلقہ کبھی بھی کوئی شبہ، کوئی وہم، کوئی کسی قسم کی الوجن انشاءاللہ نہیں رہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ جو لفظ ہے یعنی فلاح، ل اور ہ، یہ اس کے بنیادی معنی ہے پھاڑنا. عربی اگر ہم جو ہے یہ لغت کو دیکھتے ہیں، پھاڑنا، شگاف کرنا، چاک کر دینا. یعنی جب کوئی مرغی وغیرہ ذبح کی جاتی ہے تو جب آپ اس کو پہلا کٹ لگا کے اس کے ایبڈومن کو نکالتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، تو چاک کرنا. اس ناطے سے ڈاکٹر صاحب دیکھیے ذرا، کاشتکار جو ہے، کسان، اس کو فلاح کہتے ہیں عربی زبان. فلاح کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کو چیرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے. اور فلاحتن یہ کاشتکاری کو کہا جاتا ہے، کھیتی باڑی کو کہا جاتا ہے. اچھا ذرا آپ غور کیجئے کہ جو فلاح ہے یعنی کسان، اس کی محنت کا صلہ یہ ہے کہ قدرت ایک ایک دانے کے بدلے 100 دانے عطا کرتی ہے. واہ. کسان ایک دانہ ڈالتا ہے، اس جی کے اوپر 100 دانے جو ہے یہ آ جاتے ہیں، جولیاں بھر بھر کے اس کو ملتا ہے. اس لیے لفظ فلاح جو ہے وہ کامیابی اور بقا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ جب کسی چیز پہ محنت کرتے ہیں، آپ اس پہ کوشش کرتے ہیں، آپ اپنا علم، اپنا ٹائم، اپنی پوری کی پوری عقل اس پہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس سے کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے، اور وہ فائدہ جو کام آپ نے کیا تھا، جو بیج آپ نے ڈالا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ فلاح ہے بنیادی طور پر. اور اذان میں اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی جانب. یعنی آج یہ سجدے، آج یہ کوشش جو تم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہو، جن میں نماز کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق تھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ تعلق تو آپ کا گھر میں بھی قائم ہو سکتا تھا. اس تعلق کے لیے مسجد کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہاں پر آپ کا بھائی چارہ ہوگا، وہاں پر آپ لوگوں کو ملو گے. آپ کسی بھی نفسیاتی عارضے میں مبتلا نہیں رہ سکتے اگر آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ملو گے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو گے، آپ باہر نکلو گے، تو آپ فلاح کی جانب اپنے سٹیپس بڑھا رہے ہو. اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو صرف ایک مسجد تک محدود نہ رہ جائے، جو معاشرے میں باہر نکلے، جسے نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں. تو ایک تو پڑھنا ہے نا جی، تو قائم کرنا تو کچھ اور چیز ہے. مفلحون، اب مفلحون کیا ہوگا ذرا دیکھیے گا. مفلحون وہ کھیتیاں ہوں گی جو پروان چڑھ جائے. آپ نے کھیتی لگائی، وہ پروان چڑھ گئی، اس میں جو ہے یہ دانے ہر چیز لگ گئی، تو یہ مفلحون ہے. جن کی محنت اور ثمر، جن کی محنت ثمر بار ہو گئی، اگر محنت کا نتیجہ نکل آیا تو مفلحون. جنہیں کامیابی اور بقا نصیب ہو گئی، تو قرآن کریم میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اچھا یہ مومنین کے متعلق یہ کہا گیا اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے. یہ مومنین کی ایک نشانی بھی ہے. معاف کیجئے گا. اچھا نفس انسانی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دے دیا. اچھا یہ جو نفس انسانی ہے، اس کو اگر آپ روحانی طرز فکر پر نشو و نما دیں، روحانی طرز فکر پر اگر آپ اسے نشو و نما دے لیں، تو انسان جو ہے یہ کامیاب اور کامران ہوگا. وہ کامیاب اور کامران ہو گیا تو دین اس کے لیے کہا گیا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے
اپنے نفس کی نشو و نما ٹھیک طریقے سے، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اس طریقے سے کر دیا. قد افلح من زکاہا. اچھا، یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انسان کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں گا. یہاں یہ لفظ نجات جو ہے، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. نجات کا معنی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ نے اس سے چھٹکارا پا لیا تو یہ نجات ہے. پتہ یہ چلا کہ نجات بنیادی طور پر صرف ایک نیگیٹو چیز ہے. ایک اچھا بھلا شخص تھا، وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا اور اس نے دوڑ دھوپ کی اور وہ پہلی حالت میں واپس آ گیا. تو بنیادی طور پر وہ کہے گا کہ میں اس چیز سے نجات پا گیا. قرآن نے اس کے جگہ پر یہ جو نجات کا لفظ ہے، یہ ہندوؤں میں بڑا استعمال ہوتا ہے، یہ کرسچینٹی میں بڑا استعمال ہوتا ہے، مکتی پانا. جی جی. اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب جو تصور ہے بڑا مزے کا ہے. ہندوازم یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ نے پچھلے جنم میں کچھ کرتوت کیے تھے، آپ اس دنیا میں آ گئے اور اب آپ نے مکتی پانی ہے، نجات پانی ہے، ان کا بدلہ آپ نے دینا، اس مصیبت سے چھٹکارا پانا. اسی وجہ سے یہ دنیا ہندو کے نظریے سے یا ایک کرسچن کے نظریے سے ایک مصیبتوں کی جگہ ہے. مسلمانوں کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اور ایک روحانی طرز فکر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم تو فلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کو چھوٹی چیز دی گئی ہے اس کو بڑا کرنا ہے. آپ کو نفس دیا گیا، آپ نے اس نفس کی نشو و نما کر کے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. گویا آپ نجات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو ہے یہ اس کی نشو و نما پا کے اس کو ایک عروج کی طرف، اور کس عروج کی طرف؟ آپ نے برزخ میں جانا ہے، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنے نفس کے اوپر جتنا بھی کام کر رہے ہو، وہ سارے کا سارا کام بنیادی طور پر اس فلاح کے رستے کی کوشش ہے. اس لحاظ سے بدھ مت اور دیگر جتنے بھی مت ہیں جو انسان کی مت مارے ہوئے ہیں، ان کا جو تصور ہے وہ بڑا ہی محدود اور نامکمل ہے. جبکہ قرآن نے اس ایک لفظ میں کمال کر دیا کہ انسان کی جو روح ہے، اس کے ساتھ جو نفس کی طاقت جڑی ہوئی ہے، اس کی آپ نے نشو و نما کرنی ہے. اور کچھ پرانے تصوف کے نظریات کے مطابق کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی روح سے روح پھونکی گئی، روح جدا ہوئی تو یہ تڑپ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور اس لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ آپ نے ذات کی تکمیل کرنی ہے، صلاحیتوں کی نشو و نما کرنی ہے، مثبت نتائج حاصل کرنے ہیں، یعنی کھیتی کو پروان چڑھاتے ہوئے ثمربار کرنا ہے. اور قرآن پاک نے اس کے ساتھ ایک لفظ فوز استعمال کیا ہے، فے واو اور زے. جو فے واو اور زے ہے، فوز، یہ بنیادی طور پر جب ہم اس لفظ میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان بالغیب، یعنی ان چیزوں پر ایمان جو غیب میں ہے. جب آپ کا پکا یقین ہو جائے کہ ہاں جی میں جو کوششیں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کل کلام کو بڑا شاندار آنا ہے، تو جس منزل پہ آپ پہنچیں گے وہ فوز ہے. اور جو کوشش آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی فلاح ہے اور یہ آپ کی کامیابی ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح کسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں بھی انتظار کرنا ہوگا، رکنا ہوگا. تو یہاں صبر سے مراد ٹینشن نہیں ہے، یہاں صبر سے مراد رزلٹ آنے تک کے وقفے کا انتظار اور اپنے اصل کاموں پہ ڈٹے رہنا. جناب، موٹیویشنل سپیکرز اور باقی دنیا کے نزدیک کامیابی کی تعریف ایک مٹیریلزم کامیابی ہے، جس میں آپ پیسہ کما لیتے ہیں، آپ گھر اچھا بنا لیتے ہیں، اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، آپ اچھی جائیداد بنا لیتے ہیں. یہ کامیابی کی ایک تعریف ہے، جو کامیابی کی ایک ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر وہ اپنی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں قرآن کے نزدیک کامیابی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. میں کامیابی کی ایک نئی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں.
کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور محنت اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو جو چیز ملتی ہے اور آپ اس چیز سے خوش ہیں، مطمئن ہیں اور اللہ کے شکر گزار ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلے بھرپور محنت اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کر دی اس پہ آپ خوش ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو جتنا ملا یہی آپ کا اس نعمت میں آپ کا اتنا ہی حصہ تھا۔ اس میں محنت جو ہے وہ ایک بیسک شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ذکر پیچھے کیا، اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ذکر فرمایا جس میں نماز ہے، اپنے رزق میں سے خرچ کرنا ہے، غیب پہ ایمان ہے، قرآن مجید اور دوسری کتابوں پہ ایمان ہے، ان سارے عبادات کو اگر یکجا کیا جائے تو اس کا ایک رزلٹ نکلنا چاہیے، اور وہ ایک رزلٹ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے سامنے شعوری اور لاشعوری طور پر سرنڈر کر دیں۔ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی اس محبت میں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، یہ ان ساری عبادات کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ میرے ساتھ کسی نے، آپ نے ابھی نفس کی بات فرمائی، تو کسی نے میرے سے سوال کیا، بڑا جو ہے انٹرسٹنگ ایک کویسچن تھا۔ اس نے میرے سے ایک سوال کیا کہ نفس کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ نفس کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ایک ایسا نفس، ایک ایسی ذات جس کے پاس علم بھی ہو اور جو عمل تھوڑا بہت کرتا ہو، یعنی ایک ایسے نفس کی بات میں کر رہا ہوں جس کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اگر یہ نفس اپنے علم اور عمل کے باوجود اہل عشق کے سامنے سرنڈر کر جائے نا، کہ یہ بندہ میرے اللہ سے میرے سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بندہ میرے اللہ اور رسول کے میرے سے زیادہ نزدیک ہے، اگر اپنے تمام تر علم اور عمل کی بنیاد پہ ہم اہل عشق کے ہاتھ پر سرنڈر کر جاتے ہیں نا، تو یہ نفس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کیا بات! اور یہ سرنڈر ایک پریکٹس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں آپ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی کتابوں اور غیب پہ ایمان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان رہے ہوتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ۔ نماز کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، سجدے میں جا کے کوئی کوئی بندہ ہے جو آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو تو آپ اس کے سامنے سجدے میں چلے جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں، شعوری طور پر آپ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میں نے سرنڈر کیا، یا اللہ میں سرنڈر کرتا ہوں تیرے سامنے، یعنی میں اپنی تمام تر وسیع ذہن کے باوجود میں ایک تیرے سامنے ایک چھوٹا سا تنکا، اور میں تیری، اور یہ سرنڈر حکمیہ نہیں ہونا چاہیے، فورسفلی نہیں، یہ سرنڈر جیسے یہ سرنڈر محبت میں چلا جاتا ہے، جیسے یہ سرنڈر محبت میں چلا جاتا ہے، فلاح کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو سر اللہ کی محبت ہے نا، اللہ اور رسول اور ان چیزوں کی جو محبت ہے، یہ بیسیکلی جیسے جیسے ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے ہم مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویسے ویسے ہم کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی سر، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیے نا، قرآن حکیم فرقان حمید نے ایک لفظ استعمال کیا، فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی۔ تو فرمایا بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی نشو و نما اللہ اور اس کے رسول کے قاعدوں کے مطابق کرتے ہوئے، ان فارمولوں کے مطابق کرتے ہوئے، آپ اخروی آخری زندگی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے یہ تیار کر لیں، اور آپ جو ہے یہ کام بے رضا اور رغبت کریں۔ اچھا، اس میں گزارش کروں کہ اگر آپ جو ہے یہ بدھ مت کا فلسفہ دیکھتے ہیں، یا ہندوازم کا فلسفہ دیکھتے ہیں، یا ایون کہ کرسچینٹی کا فلسفہ دیکھتے ہیں، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نے نروان حاصل کرنا ہے یا ایون کہ خوشی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت سی تکلیفیں دینا ہوگی، آپ کو اپنا بیڑا غرق کرنا ہوگا،
آپ کو جو ہے یہ اعلیٰ انسانی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ انسانی جسم کی اور انسانی جو ہے یہ بنیادی نیڈز ہے، آپ کو بہت سی چھوڑنا ہوگی. مثال کے طور پر کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوز عظیم کے لیے جو راغب اور راغبائیں ہیں وہ شادی نہیں انہوں نے کرنی کہ فوز عظیم کے لیے وہ کوشش کرنی ہے جی انہوں نے. سیم لائک اسی طرح اگر آپ بت مت میں دیکھتے ہیں تو نروان کے لیے مسلسل بھوکا رہنا ہے جب تک کہ آپ جو ہے وہ اس حالت میں نہ پہنچ جائیں کہ آپ سوکھ کے جو ہے یہ ایک کانٹا بن جائیں. اور اسی طرح ہندوؤں میں بھی آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کپڑے جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ پہننے. اسلام نے ان تمام فلسفوں کو نگیٹ کرتے ہوئے یہ والی بات کہی کہ نہیں، جو آپ کو دی گئی صلاحیتیں ہیں انہیں ایک خاص پیمانے میں بس فٹ کرنا ہے. ان میں وہ جیسے ہوتا ہے نا ٹینگریاں، اگر میں تھوڑا پنجابی میں ذرا بتاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پنجاب میں جو خواتین ہیں یا جو مرد ہیں وہ درخت جب کاٹتے ہیں تو جو خشک اس کے جو شاخیں ہوتی ہیں انہیں وہ باندھ کے اپنے سر کے اوپر لے کے اپنے جب گھر میں آتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے دروازے میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو اس دروازے کے لیول سے جو زیادہ ڈنگریاں ہوتی ہیں وہ ٹینگریاں وہ ساری ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہیں اور وہ اتنا ہی حصہ اس میں سے گزرتا ہے جو حصہ جو ہے یہ اس میں سے گزر سکتا ہوتا ہے. بس سادہ سی یہ بات کو ذرا اس مثال کو اگر ذہن میں رکھ لے کہ جو نفس کے ساتھ وہ چیزیں جو وہ ڈگریوں کی طرح وہ زائد ہیں ان کو بس تھوڑا سا جو ہے یہ آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے. اور وہ صفائی اور ستھرائی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آج اگر میں بات کروں تو وہ مرشد جو آپ کو راہ ہدایت پہ چلاتا ہے، وہ مرد کامل جو آپ کو راہ ہدایت پہ چلاتا ہے، جس کا ایمان، جس کا عشق، جس کا تقوی، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کی عبادت، جس کا خلوص، ہر چیز آپ سے اولا ہے، آپ سے اوپر ہے، آپ سے بہتر ہے. اور وہ بھی کسی نہ کسی کے تحت یہ ٹریننگ لے کے جو ہے اس نے آگے اس چیز کو جو ہے یہ کیا. تو آپ حقیقی فلاح جو ہے وہ پا جائیں گے. اور حقیقی فلاح کے لیے ایک اور ڈاکٹر صاحب حالت جی نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ. نفس راضیہ اور نفس مطمئنہ یہ آپ کی جو فلاح ہے اس کا آخری آپٹیمم جو ہے یہ لیول ہے. جی فرمائیے. جی سر، بالکل کامیابی پہ ہماری آج بات ہوئی، اور میں سارے ہمارے سامعین کرام کو یہ میں سجیشن دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ کامیابی کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکیں. قرآن کھول لیجئے، قرآن کھول لیجئے، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو پڑھ لیجئے، ان پہ غور کر لیجئے، ان پہ تفکر کر لیجئے. اصل کامیابی آپ کو مل جائے گی. ورنہ بہت سی کامیابی جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس کے بہت سے ایسے کیس ہیں جو آخر میں سوسائڈ کر لیتے ہیں، جن کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اصل جو کامیابی ہے اس کی طرف بڑھیے. یہ جو دنیا کی کامیابی ہے یہ آپ کی پیچھے بھاگنے لگے. تو آج کے سیشن میں فی الحال ہم اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں. آپ کے ڈاکٹر صاحب میری ایک جی جی فرمائش ہے آپ سے، جی ان آیات کو ذرا ایک دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پہلی سے 5ویں تک ذرا اردو، انگلش اور عربی تینوں میں ذرا دوہرا دیجئے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. اس کتاب میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں.
اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الف لام میم۔ This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah, who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what we have provided of them, کیا بات، and who believe in what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what was revealed before you, and of the hereafter they are certain in faith. Those are upon right guidance from their Lord, and it is those who are the successful. Sadaqallah al-Azim. وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تو اس سیشن کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ہمیں چیٹ باکس میں بھیج دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔